बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत बनाने के साथ आज उनकी 21 रुकनी काबीना ने हल्फ भी उठा लिया है। पुराने मंसूबे दोबारा से शुरू कर दिए हैं। पंजाब में तहरीक इंसाफ काम करने के मूड में, हुकूमत करने के मूड में नज़र आ रही है, जिससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सियासी बहरान दम तोड़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही तहरीक इंसाफ ने विफाक पर प्रेशर बढ़ा दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है असम्बलियां डिसॉल्व करने का। कहा जा रहा है कि 48 घंटों में कोई बड़ा और अहम फैसला तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आ सकता है, जिसमें से 24 घंटे तो गुजर गए हैं। तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला कर रखा है कि परेड ग्राउंड में 14 अगस्त को जलसा किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही इलेक्शन के लिए भी जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, उसमें 9 हल्कों में इमरान खान साहब को मैदान में उतारने का तहरीक इंसाफ ने फैसला भी कर लिया है। इस सारी सूरत हाल में अब सोशल मीडिया पर बड़ी दिलचस्प बहस चल निकली है। सोशल मीडिया सार्फिन कह रहे हैं कि जनाब, अगर एक तरफ तगड़ा पहलवान मैदान में है तो दीगर सियासी जमातें भी अपने तगड़े पहलवानों को मैदान में लेकर आएं। वो चाह रहे हैं कि इमरान खान के मुकाबले में मौलाना फजल रहमान को आना चाहिए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आना चाहिए, और शहबाज शरीफ भी इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए खुद मैदान में उतरें। तो क्या सूरत हाल बनेगी, इस पर अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इमरान खान साहब आखिर चाह क्या रहे हैं? वो इलेक्शन चाहते हैं या हुकूमत करना चाहते हैं? इस पर बात होगी। फिर नैब कवानीन में जो तब्दीलियां की गई हैं, उससे किसको फायदा पहुंच रहा है, इस पर भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और माहिराना राय लेंगे अपने पैनलिस्ट की। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। आज हमारे पैनल में सीनियर तजियाकार फारूक आदिल साहब भी मौजूद हैं। शामी साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे बताएं, तहरीक इंसाफ चाह क्या रही है? इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं? वो बयानिया जो इलेक्शन मांग रहे थे, उस बयानिए से तहरीक इंसाफ के अब यू टर्न ले लिया है, हुकूमत करने के मूड में है, तो फिर विफाक पर प्रेशर क्यों? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो चौमुखी लड़ रहे हैं। एक तरफ वो पंजाब हुकूमत जो है और पख्तूनख्वा की हुकूमत, उसको कायम रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत को चलता करना चाहते हैं। और तीसरी जानब उन पर दबाव बढ़ गया है, जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर होने जा रहा है, और जो नाअहली की बात की जा रही है, और इलेक्शन कमीशन में एक रेफरेंस दायर हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरा रेफरेंस भी दायर हो सकता है। उसका उन्होंने मुकाबला भी करना है। गोया उन्हें कानूनी मैदान में भी और सियासी मैदान में भी अपनी सलाहियतों को आजमाना है। तो उनको चाहिए कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर लें, और ये तय कर लें कि कौन सा काम उन्हें पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। और जो आने वाला वक्त है, उनको उसमें उन्हें कानूनी लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी। और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दायर करना चाहती है, उसका भी सामना करना होगा, और उनके ज़ाती हवाले से जो दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं, उनका भी सामना करना होगा। तो इसलिए वो चैलेंज, उनको बड़ा चैलेंज वहाँ दरपेश होगा। अब वो यानी इस तरह नहीं है उनके हाथ में, यानी ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च जब चाहे कर दें, ऐसी बात नहीं है। उन्हें डिफेंसिव भी होना पड़ेगा, और दबाव भी उन पर भी बढ़ रहा है, उनको ये एहसास भी हो रहा है। अब वो इल्ज़ामात की सफाई भी पेश कर रहे हैं, और लोगों को ये बता रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनके हरीफ बढ़ चढ़ के उन पर हमले कर रहे हैं, और वो अपनी वजाहत पेश करने पर मजबूर हुए हैं, अपनी सफाई पेश करने पर मजबूर हुए हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं, उनमें बड़ी तवानाई मौजूद है, बड़ी सख्त है, बड़ी सलाहियत है, लेकिन वो जो यानी यक वक्त कई गेंदें जो हैं वो उनसे खेल नहीं सकेंगे। उनको तय करना पड़ेगा कि पहली तरजीह क्या होगी, दूसरी तरजीह क्या होगी, और तीसरी तरजीह क्या होगी। सही। तो ये सारा कुछ तहरीक इंसाफ प्लानिंग के तहत कर रही है, या फिर आप समझ रहे हैं कि वो कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि हमने हुकूमत करनी है या फिर नए इलेक्शंस की तरफ जाना है? नहीं, तहरीक इंसाफ तो नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, लेकिन पंजाब में उसके लिए काबीना ने भी हलफ वो उठा लिया, मंसूबे भी दोबारा दबाव बढ़ा रही है। सूबाई हुकूमतों को छोड़ना नहीं चाहती। अगर सूबाई हुकूमतों को तहलील कर दिया जाए तो उससे वफाकी हुकूमत जो है उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़रूरत तो इस बात की है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें दोनों तहलील की जाएं अगर नए इंतखाबात की ज़रूरत है, और इमरान खान साहब और हुकूमती इत्तेहादी बैठें
ایک میز پر اور یہ بات طے کر لیں. لیکن کیونکہ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کے ساتھ اور براہ راست معاملہ نہیں کرنا چاہتے, اس لیے اپنے اپنی جگہ زور لگا رہے ہیں. اور یہ جو اپنی اپنی جگہ زور لگانا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اسی طرح زور لگاتے رہیں گے اللہ یہ کہ ایک سال گزر جائے اور پھر انتخابات کی تاریخ آ جائے. صحیح. فاروق عادل صاحب, آپ کی جانب آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف چاہ کیا رہی ہے؟ 21 رکنی کابینہ نے پنجاب میں حلف اٹھایا ہے, وفاق پر تحریک انصاف پریشر بڑھا رہی ہے کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے, کیونکہ تمام مسائل کا ہر نئے الیکشن ہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو عمران خان پر فورن فنڈنگ کا یہ جو پریشر ہے, اس کے تحت تحریک انصاف اس حکمت عملی کو لے کر چل رہی ہے؟ پریشر تو اس پر ہے. فورن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ آیا پریشر تو اس پر ہے, اور یہ پریشر کتنا سخت اور کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ آپ اس کے مزاج سے لگائیں تحریک انصاف کے, کہ جب کبھی کوئی واقعہ ہوتا تھا جیسے حکومت ختم ہو گئی یا اسی طرح کوئی فیصلہ آ گیا تو ایک کال آتی تھی تحریک انصاف کے قائد کی طرف سے, اور بعض اوقات کال نہیں بھی آتی تھی اور لوگ احتجاج کے لیے بازار میں نکل آتے تھے مختلف شہروں میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, پشاور میں, ملتان, کراچی. تو ہر شہر میں ایک بڑی معقول تعداد پی ٹی آئی کی باہر نکلتی تھی. لیکن جب یہ فیصلہ آیا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کوئی مظاہرہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہوا. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو جہاں سے وہ طاقت حاصل کرتے تھے ممکن ہے کہ وہ طاقت اب انہیں نہ مل رہی ہو. اچھا. یا انہیں بتا دیا گیا ہو کہ اب تک ہم آپ کے ساتھ تھے, اب آپ نے جو کچھ کرنا ہے اپنی طاقت سے کرنا ہے. تو ایک معاملہ اس کا تو یہ ہے, لہٰذا اب وہ اتنی کانفیڈنٹ محسوس نہیں کر رہی جتنی وہ کچھ دن پہلے تھی. تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات, اسمبلیوں کے توڑنے کی آپ نے بات کی, وہ ایک صورت میں اسمبلی توڑ سکتے ہیں, دونوں, کے پی کی بھی اور پنجاب کی بھی. وہ ایک صورت ہے کہ جب انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ انہوں نے وفاقی حکومت پر اتنا دباؤ بڑھا دیا ہے کہ اب وہ کھڑی نہیں رہ سکتی, اور اب بہر صورت وہ اس کے گھٹنے ٹیک دے گی اور وہ انتخابات اناؤنس کرنے پر مجبور ہو جائے گی. اس صورت میں تو وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں, اور اگر انہیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا تو وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے, کیونکہ انہیں احساس ہے کہ اگر وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں اور الیکشن نہیں ہوتے تو اس کے بعد ضمنی الیکشن بھی ان کے لیے مشکل ہو جائیں گے اور آئندہ انتخابات بھی مشکل ہو جائیں گے. تو اس وقت ہم جو پنجاب میں حکومت سازی دیکھ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کرنے کے موڈ میں ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پس منظر پیش کیا, بنیادی اس کی وجہ یہ ہے. اور یہ دیکھتے ہوئے وہ یہ دونوں طرح کی حکمتیں وہ رکھیں گے, دونوں پتے سامنے رکھیں گے, دباؤ بھی ڈالتے رہیں گے لیکن حکومت سے نکلیں گے بھی نہیں. تو یہ ان کا یوں سمجھیے کہ یہ جو دوہری حکمت عملی ہے, ایسا ممکن ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے کہ فائر بیک بھی کر جاتی ہے. اچھا, صحیح. بہرحال دوہری حکمت عملی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف نے اپنائی ہوئی ہے, اور آپ کو کچھ کانفیڈنس میں کمی بھی تحریک انصاف کے نظر آ رہی ہے. سعد رسول صاحب, تحریک انصاف نے اس وقت اپنا سارا جو ہے فوکس وہ ضمنی انتخاب کی طرف لگا رکھا ہے, وفاق کو الٹیمیٹم دے رکھا ہے کہ 1 ماہ کا آپ کے وقت ہے, اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے. اس کی کیا وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں حکومت, وفاق کیا کر رہا ہے, وفاق کی تمام تر توجہ جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف فورن فنڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب اب نااہل ہی ہوں گے. تو عوام کیا فوکس شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں الیکشنز کی طرف عمران خان صاحب؟ دیکھیے, میں بصد احترام ایک تو گزارشات کرنا چاہتا ہوں. جی. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے چند دنوں کے اندر قانونی مسائل میں اضافہ ہوا ہے فورن فنڈنگ کیس کی وجہ سے, لیکن ان کے قانونی مسائل کو اس طرح کے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک ڈیبلیٹیٹنگ ایفیکٹ ہو ان کا, یا عمران خان صاحب کے پولیٹیکل فیوچر کو اس طرح کا تھریٹ ہو. حکومتی لوگ یہ والی آرا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب تو عمران خان بس گئے, اب تو الٹی گنتی شروع ہو گئی اور اب تو عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور پتہ نہیں پارٹی کا بھی کیا ہوگا. لیکن یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے, لیکن آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ لیگل بندے سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جو فیکٹ سامنے
جس طرح کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سامنے نظر آیا ہے، جو اس کے بعد اس کے ریبٹلز ہوئے ہیں، اور جو قانون کی ایکچوئل پوزیشن ہے سیکشن 204 الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کے نیچے اور آرٹیکل 17 کے نیچے آئین کے، اس کے اندر ڈسکوالیفیکیشن ہونی بہت مشکل ہے۔ اگلے دن بھی شامی صاحب نے کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا نقطہ نظر میں، تو وہاں پہ اس پہ بات ہوئی کہ جو ڈسکوالیفیکیشن کا آرٹیکل 62(1)(f) والا کیس ہے، اس کے اندر لوگ کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا ایک جیسا کیس ہے کہ ڈیکلیریشنز ہیں جن میں جھوٹ بولا گیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے جیسا اس نہیں میں ہے، بھی واضح کیا تھا اور ایک دفعہ پھر واضح کرنا چاہتا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا وہ ان کے پرسنل ایسٹس کی ڈیکلیریشن تھی، یعنی کہ ان کو کتنی تنخواہ ملی، انہوں نے ایز پرسن کتنا ٹیکس دیا۔ یہ جو عمران خان صاحب کی ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ڈیکلیریشن جو ہے، یہ ان کی ایز این آرگنائزیشنل ہیڈ آرگنائزیشن کے ایسٹس کے اوپر ہے۔ اگر ایک کمپنی کا سی ای او ہو اور اس کمپنی کے ایسٹس کے اندر کوئی غلطی نکل آئے تو سی ای او پرسنلی جو ہے وہ صادق اور امین کی ڈسکوالیفیکیشن کے اندر فال نہیں کرے گا۔ لیکن توشہ خانہ ریفرنس بھی تو سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے۔ توشہ خانہ میں تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے ان پر کہ انہوں نے پرسنل ایسٹس میں نہیں شو کیے وہ تحائف جو انہوں نے توشہ خانہ سے لیے۔ میں تو بڑا خوش ہوں گا کہ اگر توشہ خانہ کے ریفرنسز شروع ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر توشہ خانہ سے پچھلے 25 سال کے اندر کس وزیر اعظم نے کتنے تحائف لیے، وہ لسٹ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے توشہ خانہ کو پبلک کرنے کی۔ اب تو ہم سب کو پتا ہے کہ زرداری صاحب نے کتنی بی ایم ڈبلیوز لیں اور نواز شریف صاحب نے کتنی مرسیڈیزز لیں اور اس کے اوپر 5% کی پیمنٹ کی گئی اور اس سے بھی کم کی گئی، تو توشہ خانہ کے ریفرنس کے اندر تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ریفرنسز فائل ہوں، سب لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے پاکستان کے اندر کہ اس طرح کے ریفرنسز فائل ہوں تاکہ جتنے سیاستدان اکراس دا بورڈ ہیں ان کے لیے ایک قانون سیٹ ہو جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کی قانونی ڈیفیکلٹیز اتنی زیادہ ہیں جتنی کہ شاید حکومت کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں لگتا، لیکن حکومت اس ڈیفیکلٹیز کو زیادہ بڑھا رہی ہے۔ ساتھ صاحب آپ کی اجازت سے ہی اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے انہی کیسز پر بات کی۔ اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں، پھر آپ کے سامنے اس پر سوال رکھیں گے۔ پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈکلیئر کیا گیا ہے قانون کے مطابق فورن ایڈڈ پارٹی، اور پھر وہ ایفیڈیوٹ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جمع کرائے 5 دفعہ، انہوں نے کہا میرے اکاؤنٹنٹس جمع کراتے تھے، مجھے کیا پتا کیا آتا تھا، اس پہ دستخط کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ جھوٹا دستاویز جمع کرایا عمران خان صاحب نے، اور یہ تمام فورن فنڈنگ جو ملک کے اندر آتی رہی، یہ عمران خان صاحب نوئنگلی اینڈ ولنگلی وصول کرتے رہے۔ ساتھ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس اچھی بات ہے انہیں سنا جائے، لیکن حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بڑھا چڑھا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں نیب قوانین کی، حکومت نے حالیہ جو نیب میں ترامیم کی ہیں 50 کروڑ سے زیادہ کی کرپشن پر کسی کو پکڑ نہیں سکتے، تو کیا عمران خان پر یہ توشہ خانہ کا کیس بنے گا؟ اور اس سے پہلے اگر ہم نواز شریف کی سابق صدر آصف علی زرداری کی بات کریں تو ان کے پر بھی جو پارک لین کے اور دیگر توشہ خانہ کے کیسز ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات واضح کرنی قانون میں ضروری ہے کہ نیب کے قانون کی وجہ سے یہ چیز ضرور ہے کہ نیب کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ نیب جو کوئی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو کہ حکومت وقت کے نیچے فال نہیں کرتا، جس کے چیئرمین انڈیپینڈنٹلی اپوائنٹ ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی ریموو کیے جا سکتے ہیں، حکومت کا جس کے اوپر اسٹرکٹ دائرہ اختیار نہیں ہے، وہ اپنی انویسٹیگیشن یا اس کی جورسڈکشن کم کی گئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ توشہ خانہ جیسے کیسز پروسیڈ نہیں کر سکتے۔ توشہ خانہ جیسے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بہت سارے اور فورمز بھی موجود ہیں۔ ایف آئی اے بھی انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، کرائم ایجنسیز ہماری انویسٹیگیٹ کر سکتی ہیں، ایف بی آر انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے۔ تو فورمز تو ملٹیپل موجود ہیں۔ جو جورسڈکشن نیب کی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو دیگر فورمز ہیں جو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں وہ حکومت وقت کے نیچے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپوزیشن کے خلاف زیادہ کیسز ڈائریکٹلی حکومت ان پہ مروا سکتی ہے۔ نیب کے ادارے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہوگا، تو انڈیپینڈنٹ ادارے کی جورسڈکشن ختم کی گئی ہے، کیسز تو پھر بھی پروسیڈ کر سکتے ہیں دیگر فورمز پہ۔ جو ابھی بات انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے کی، اگر میں ایک جملے میں اس پہ گزارش کر سکوں، جی بالکل، پھر مجھے شامی صاحب یہ کے بات پاس جانا انہوں ہے۔ نے درست فرمائی، یہ بات انہوں نے درست فرمائی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈکلیئر کیا ہے کہ اس نے فورن فنڈنگ کی، یہ بات درست ہے۔ لیکن اگر وہ یہ پوری بات بتا دیں کہ پاکستان کی تحریک میں یہ پہلا مقدمہ ہے جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اس نوعیت کا فورن فنڈنگ کے ریلیٹڈ
الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے. جب پاکستان الیکشن کمیشن دیگر اس طرح کے مقدموں میں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقدمے ہیں ان میں فیصلہ دے گی تو ڈسکرپنسیز اسی طرح کی ہیں. ہم نے وہ ایویڈنس بھی دیکھا, میڈیا پہ بھی دکھایا, عدالتوں میں بھی اس پہ بحث ہو چکی ہے. جی تو نیریٹو بلڈنگ اچھی بات ہے, کریں, حکومت وقت کا کام ہے نیریٹو بلڈنگ کریں, لیکن اس نیریٹو سے جو لوگ اس کی قانونی پیچیدگیاں سمجھتے ہیں ان کو میرا خیال ہے اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنی کمزور نہیں ہوئی جتنی حکومت کہہ رہی ہے. صحیح. شامی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. نیب قوانین میں اس سے پہلی بھی تبدیلیاں کی گئیں, 2 ماہ میں یہ دوسری بڑی تبدیلی کی گئی کہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن پہ کسی کو پکڑا نہیں جا سکے گا. عدالت نے کہا ہے کہ کچھ ترامیم اچھی بھی ہیں اور الیکشن جو ہے وہ احتساب کا بہترین ذریعہ ہے. الیکشن ہوگا, احتساب ہو جائے گا, جو پاپولر جماعت ہوگی وہ انتخاب جیت کر میدان میں آ جائے گی. لیکن ان تبدیلیوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاستدان کرپشن کرتے ہیں, چاہے وہ 50 کروڑ کی ہی کیوں نہ ہو, وہ بچ جائیں گے اور جو سابق صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف کے کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیے, کیسز ختم نہیں ہوں گے, دوسرے فورمز پہ چلے جائیں گے. جو کہ بات سعد جب رسول صاحب بھی نیب کر رہے نہیں ہیں. تھا اس وقت بھی مقدمات چلتے تھے. انڈیا میں نیب نہیں ہے, وہاں بھی کرپشن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, اور کرپشن کے خلاف زیادہ تر کارروائی جو ہے وہ فیڈرل بیورو آف ریونیو کو کرنی ہوتی ہے, FBR کو. کسی کی آمدن جو ہے اگر زیادہ ہے اس کا سراغ لگا کر اس کو سزا دینا ہوتی ہے. اس سے قطر میں اب ایک بات, کچھ خلط مبس ہم کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو توشہ خانے کا معاملہ ہے نا, عمران خان صاحب پر یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے توشہ خانے سے تحائف وصول کیے. توشہ خانے سے جب آپ نے تحائف وصول کر لیے اور جو قیمت حکومت نے مقرر کی تھی وہ دے دی, جی اس کے بعد وہ آپ کی ملکیت ہو گئے. وہ زرداری صاحب کے پاس ہوں, نواز شریف صاحب کے پاس ہوں, وہ عمران خان صاحب کے پاس ہوں, ان کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ ان تحائف کے ساتھ جو سلوک چاہے کریں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں جو توشہ خانے سے آمدن ہوئی ہے, جی جو فائدہ ہوا ہے, یعنی ایک تحفہ جتنی رقم میں خریدا گیا اور جتنی رقم میں بیچا گیا تو اس میں پروفٹ ہوا ہے, وہ پروفٹ جو ہے اس کی رقم اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی گئی. یعنی الزام یہ ہے, اور یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے اس کا, کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان پر بھی یہ الزام تھا کہ انہوں جو رقم واجب الوصول تھی وہ اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی تھی. تو یہ کہنا کہ یہ مسئلہ توشہ خانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گوشواروں میں اپنا جو پروفٹ ہے اس کو ظاہر نہ کرنے کی بات ہے. دوسری بات یہ, جہاں تک دوسری نااہلی کا تعلق ہے, جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں جس کی بات ہو رہی ہے وہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے. اس میں بھی جو ڈیکلیریشن دائر کیا گیا ہے اس کے اوپر بحث ہونی ہے. وہ اب یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے کلین چٹ دے دی جائے. تو یہ لڑائی لڑنی پڑے گی, سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا. وہاں اب اپنے اپنے وکلا جو ہیں وہ اپنا اپنا زور لگائیں گے. اور باقی جو ہماری بہن مریم کہہ رہی ہیں کہ یہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے, اس کے لیے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے کسی غیر ملکی حکومت سے یا غیر ملکی سیاسی جماعت سے یا غیر ملکی ادارے سے کوئی رقم لی ہے اور پھر قومی سلامتی کے خلاف کام کیا ہے. تو یہ ذرا پیچیدہ معاملہ ہوگا, لیکن بہرحال مقدمہ ہے اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور توانائی لگے گی خان صاحب کی بھی اپنے آپ کو دفاع کرتے ہوئے اپنا, اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی اپنا زور لگائیں گے. شامی صاحب فی الحال تو توانائیاں تمام تر جو ہیں وہ ٹی وی سکرینز پر لگ رہی ہیں, جیسا کہ تحریک انصاف کیا کرتی تھی اب ویسا مسلم لیگ نون کر رہی ہے. مریم اورنگزیب بھی آج سکرین پر آئیں اور پیپر لہرا کر بتایا کہ یہ دیکھیں جناب یہ جو ہیں آپ نے غلطیاں کی ہیں, اب عدالت میں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال فاروق عادل صاحب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بات کی جا رہی ہے, اسحاق ڈار صاحب اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ تا حیات نااہلی ختم کرنے کے خلاف حکومت جو ہے وہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے. تو کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو دوبارہ سے وزیر اعظم بنانے کی راہ ہموار کرنا چاہ رہی ہے نون لیگ؟
دیکھیے اگر نواز شریف واپس آ جائیں سیاست میں تو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ یہ تاحیات نااہلی جو ہے یہ بڑا ظلم ہے، اس کا دنیا میں کچھ تصور نہیں ہے، اور یہ سپریم کورٹ نے اپنے شامی طور صاحب، پر کتاب قانون میں داخل کر دی ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں، ان کو یہ حق ملنا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے جائیں، اپنا موقف پیش کریں، اور لوگ ان کو ووٹ دیں یا نہ دیں، لوگ ان کا فیصلہ کریں۔ میں تو اصولی طور پر اس کے حق میں ہوں۔ آپ اصولی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ عوام جو ہے عوام کے سامنے جائیں اور عوام کے فیصلے کا وہ سامنا کریں سیاستدان۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فاروق عادل صاحب کہ نون لیگ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کرنا چاہ رہی ہے اس فیصلے سے، اور یہ درست ہے؟ دیکھیے نون لیگ تو ہمیشہ چاہے گی، اور اس کو یہ چاہنا چاہیے کہ نواز شریف واپس آئیں اور وزیر اعظم بنیں، لیکن اس معاملے کو ہمیں ایک اور تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ وہ کس طرح؟ یہ جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوا ہے، یہ فیصلہ ایک طرح سے بدقسمتی پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے اور ہمارے سیاسی نظام کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے ایک اپرچونٹی بھی کھول دی ہے۔ یہ اپرچونٹی بڑی دلچسپ ہے، اور اس کا ہمیں ضرور جو سیاسی مبصرین ہیں ان کو بھی اور سیاسی کارکنوں کو بھی جائزہ لینا چاہیے۔ یہ کیا اپرچونٹی ہے؟ بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ ہو، یہ ان سارے جبر کے ہتھ کنڈوں کا سامنا کر چکے، کئی دفعہ مار کھا چکے، اور اپنے وجود کو ثابت کر چکے سیاسی طور پر، اور اس وقت آخری جو اس کا ٹارگٹ ہیں وہ میاں محمد نواز شریف ہیں۔ لیکن اس کے بعد اب صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو اب تک یہ سمجھی جاتی تھی کہ کسی کی بڑی پسندیدہ اور لاڈلی سیاسی جماعت ہے، یا عمران خان کسی کے لاڈلے ہیں، اب وہ اس آزمائش کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اب اگر براہ راست ایسی کوئی قانون سازی ہوتی ہے جیسی کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہی ہے اور جیسی کہ مسلم لیگ کی طرف سے ہونی چاہیے، تو اس کے نتیجے میں تو عمران خان کبھی موقع نہیں دیں گے، وہ پھر کہیں گے کہ ڈیل ہو گئی، وہ پھر کہیں گے کہ مکمکا ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اپرچونٹی یہ آئی ہے کہ اب فورن فنڈنگ کیس کے بعد، اور میں سعد رسول میرے بھائی ہیں، اور میں ذرا سا ان سے ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ اتنی آسانی کوئی پیدا نہیں ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس لیے کہ عمران خان کے 2 اپنے بینک اکاؤنٹ بھی تھے جو چھپائے گئے ہیں اور نہیں بتائے گئے، اور عمران خان یہ جانتے تھے کہ غلط بیانی ہوئی ہے۔ اگر وہ نہ جانتے ہوتے تو یہ اس کیس کو اوپن رکھتے، اس کی معلومات کو خفیہ نہ رکھنے کی بات کرتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ایک بہت بڑے شکنجے میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر وہ اس شکنجے میں آ جاتے ہیں، اللہ انہیں محفوظ رکھے، اگر وہ اس شکنجے میں آ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی نااہلی نظر آتی ہے۔ اس نااہلی کے بعد وہ اپرچونٹی کھلے گی اور اس قانون سازی کا راستہ ہموار ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ جیسے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جمہوریت کے سلسلے میں، میثاق جمہوریت ہوا، ممکن ہے کہ ان تینوں فریقوں یا دیگر فریقین کے ساتھ ایسا ایک معاہدہ ہو جائے اور پاکستان میں، اور اسے آئین کے تحت ضمانت مل جائے اور اس ملک میں ایک اپرچونٹی کھلے جمہوری سیاست کی، ورنہ ایک دوسرے کی لوگ ٹانگ کھینچتے رہیں گے۔ ساسا میرے پاس وقت کم ہے، بریک پر ہمیں جانا ہے۔ فاروق عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی آسانی بھی نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے جتنی کہ آپ بتا رہے ہیں۔ تحریک انصاف اس کیس کا سامنا کرے گی، تو یہ بتائے گا کہ ممکنہ طور پر کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ کیا نااہلی ہوگی، پارٹی پر بین ہوگا، کیا صورتحال آپ بنتی دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب استاد ہمارے کی جگہ ہیں اور ہم ان کو ہمیشہ سنتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں۔
ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی یہ بات تو درست ہے کہ تحریک انصاف کو اس کیس کا ایک سامنا کرنا پڑے گا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا حکومت اس کو سیریس کہہ رہی ہے اتنا سیریس نہیں ہے. میں گزارش کرتا چلوں کہ اس کے اندر موسٹ لائکلی پاکستان تحریک انصاف کو اگر یہ کیس اپ ہولڈ بھی ہو گیا اپیل لیول کے اوپر اسلام آباد یہ ہائی کورٹ کے اندر بھی اور سپریم کورٹ میں بھی, اگر ہر جگہ الیکشن کمیشن کی ڈیسیژن اپ ہولڈ بھی ہو جائے تو بھی اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تحریک انصاف کو جرمانہ ہوگا. میں اگر 1 منٹ ہو تو ایک گزارش اور کر سکوں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ اس طاقت کے اگینسٹ یا اس طاقت کے خلاف اب کرنٹ کے اندر ایک کام کر رہی ہے یا آپریٹ کر رہی ہے. جی لیکن میں بصد احترام گزارش کروں کہ ماضی کے اندر جتنی مؤثر تھی وہ طاقت جس کی بنا کے اوپر 90s کی دہائی میں 2000 کی دہائی میں اس سے پہلے حکومتیں بنتی اور گرتی اور لیڈرز آتے اور جاتے رہے, اس وقت دنیا کچھ بدل گئی ہے. اس وقت اس کے اوپر لمیٹیشنز ہیں اس پاور کے اوپر, کیونکہ عوام نے بہت سے فیصلے, ابھی آپ ضمنی الیکشن پنجاب کے دیکھ لیں, عوام نے بہت سے فیصلے آلموسٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اسٹیٹ کے جس میں پولیس ہے, پٹوار ہے, یہ ہمارا ریونیو کا سارا سٹاف ہے, چیف سیکرٹری صاحب وغیرہ ہیں, ان کو ٹیک آن کرتے ہوئے, الیکشن کمیشن کو ٹیک آن کرتے ہوئے ایک پارٹی کو پاور کے اندر لے کے آئے, جس کے بعد پھر عدالتوں نے فیصلے کیے اور آج ان کی حکومت ہے. تو میرے خیال میں جو اسٹریٹ پاور اس وقت عمران خان صاحب کے پاس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو کلیش ہے, جو قانونی کلیش ہے جس سے پولیٹیکل ریالٹی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پولیٹیکل ریالٹیز ایسے نہیں بدلتی. اگر عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یا ان کی پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے تو عمران خان صاحب اگر باہر بیٹھ جائے اور دیگر تمام پارٹی انہی کی تقریروں کے نیچے, انہی کے جلسوں کے نیچے اگر ایک نئے نام سے رجسٹر کر دی جائے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے نام سے, تو وہ بھی الیکشن جیت جائے گی کیونکہ پولیٹیکل ریالٹی بدل چکی ہے. ٹھیک ہے, بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں پرویز الہی کی 21 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. پروگرام میں بات کریں گے کہ اب پنجاب میں کیا ترجیحات ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی. اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب نے اچانک کام کرنے سے معذرت کر لی ہے. کیوں معذرت کر لی ہے اس پر بات ہوگی, اور بیوروکریسی میں کیا چل رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے. ڈپٹی بیورو چیف لاہور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, سب سے پہلے تو یہ کہ 21 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا, اب یہ بتا دیں کہ پرویز الہی صاحب کی کیا ترجیحات ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں وہ پنجاب میں. دیکھیں, وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جتنے بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کی مشاورت سے کر رہے ہیں. ان کی جو ترجیحات ہیں وہ بنیادی طور پر تو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں ان کے دور سے شروع ہوئے تھے وہ اس کے افتتاح کریں گے اور نئے بڑے پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور تیسرا یہ تھا کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ پروجیکٹ جس سے عوام کو ڈائریکٹ ریلیف مل سکتا ہے اس کو شروع کیا جا سکے. اور وہ انہوں نے بیوروکریسی کو کچھ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ 50 روزہ پلان بنا کر پیش کریں. اور جن بیوروکریسی کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا انہی آفیسرز یا تو ان کو تبدیل کر دیا گیا یا کچھ چیز جو ہے وہ سائڈ لائن ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ 50 روزہ پلان کیسے بنایا جائے گا, وہ کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں, جب پرائم منسٹر بھی آئے تھے تو ان کا پہلے جتنے اجلاس کر رہے ہیں اس پہ یہ لگتا ہے کہ یہ صرف 50 روزہ پلان کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں. ان کو یہ خدشہ یہ لگتا ہے کہ شاید کتنی ہی حکومت چل سکتی ہے, اور تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ بھی فیصلے کر رہے ہیں کہ جتنی حد تک ہو سکے جلد سے جلد بھرتیوں کا معاملہ بھی کھولا جائے گا. اور ان کا خیال یہ ہے کہ 10,000 کی قریب افراد بھرتی کیے جائیں, عوامی جو ہے ان کے مسائل فوری طور پر حل کیے جا سکیں. صاف پانی کے جو معاملات ہیں, سیوریج کے معاملات ہیں اور میگا پروجیکٹ ہیں ان کے لیے جو انہوں نے 600 سے زائد ارب روپے کے فنڈز رکھے ہیں وہ فوری طور پر ریلیز بھی کچھ کر دیے ہیں. حسن, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے منصوبے حکومت شروع کرنا چاہ رہی ہے دوبارہ سے جس سے ڈائریکٹ عوام کو ریلیف پہنچے. یہ بتائیے گا یہ چیف سیکرٹری کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے, پوری بیوروکریسی چیف سیکرٹری پنجاب نے دوسری دفعہ یہ معاملہ رکھا کہ وہ حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری دونوں گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر کام نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ آگے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی آ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ 2 روز قبل چودھری پرویز الہی نے یہ بات کہی تھی
کہ میں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو دل سے لگا لیا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، لیکن کچھ وجوہات جو بنی وہ یہ تھی کہ کچھ افسران جو چیف سیکرٹری پنجاب اپنی ٹیم میں رکھنا چاہتے تھے، جس میں علی سرفراز چیئرمین PND تھے، سید علی مرتضیٰ ڈسٹرکٹ چیف سیکرٹری داخلہ تھے، اور کچھ دیگر افسران تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر سیاسی تعیناتیاں نہ ہوں. ان کی یہ خواہش بھی تھی، اور یہ وہ دوسری بیوروکریسی یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسے آفیسر جس کا تعلق DMG گروپ سے ہو یا کچھ ایسے افسران ہو وہ CM آفس میں بیٹھ کے معاملات کو ہولڈ کریں، جس کی وجہ سے ان میں کافی اختلافات کے روز سے پایا جا رہا تھا، وہ شدت دیکھنے کو مل رہی تھی. یہی وجہ بنی کہ آج کیونکہ کیبنٹ کا اجلاس تھا، اور جب کیبنٹ کی آف سیٹنگ تھی وہاں پر کیبنٹ کا سیکرٹری جو ہے وہ پیش ہوتا ہے. سیکرٹری ہوتا ہے چیف سیکرٹری پنجاب، جس نے وہاں جا کے یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور وہ بھی وہاں پر بھی نہیں آئے. کیبنٹ کا اجلاس تھا، وہاں پر بھی چیف سیکرٹری نہیں آئے. البتہ انہوں نے یہ معذرت کر لیا کہ وہ کام نہیں کر سکتے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ وفاق میں رہ کر کام کریں گے، ان کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتے، جس میں پوری بیوروکریسی میں ایک اچھا خاصا گروپنگ نظر آ رہی ہے کہ وہ کس حد تک معاملات کرتے ہیں. اور حسن، ماضی میں بھی تحریک انصاف کو اسی طرح کے چیلنجز فیس کرنا پڑے، اور وہ الزام لگاتے تھے کہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا بیوروکریسی کی جانب سے. بالکل، یہ جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ہمیشہ سے ان سے جب بھی ملاقات ہوئی تو وہ یہی ایک معاملہ سامنے رکھتے تھے. لیکن چودھری پرویز لائی کیونکہ بہت بڑے جو ہے زبردست قسم کے سیاستدان ہیں، انتظامی معاملات کا بہترین چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں، شاید وہ جس کو بھی لے کے آئیں گے تو وہ معاملات کس حد تک تو چلا سکیں گے، لیکن شروع میں ان کو اچھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے مشکلات کا سامنا پنجاب میں حکومت کو کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. ڈپٹی بیورو چیف لاہور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے. شامی صاحب، حسن کی گفتگو آپ نے بھی سنی، جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں اگر اس طرح کا رویہ ہوگا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں پنجاب حکومت کے لیے. دیکھیے، میں اس پر بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. جی، ابھی یہ جو عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ قانونی مسائل کے آپ کے کچھ نہیں ہیں، یہ بڑی آسانی سے حل ہو جائیں گے، تو میرا عمران خان صاحب کو مشورہ یہ ہے، یہی اسی طرح کی بات یحییٰ بختیار بھٹو صاحب کو کہتے رہے، اسی طرح کی تسلی خواجہ حارث صاحب نواز شریف صاحب کو دیتے رہے. تو وہ وکیلوں کے کہنے میں نہ آئیں، اچھی طرح اپنے مقدمات کی تیاری کریں اور بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کریں. تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کا کوئی بال بیکا نہیں ہوگا. اپنے بال جو ہیں، کسی کا کب بال بیکا ہو جائے، ہم نے بہت کچھ دیکھ رکھا ہے پاکستان میں. ایک بات. دوسری بات میں کرتا ہوں پنجاب کی. دیکھیں، یہاں جو بیوروکریسی ہے وہ دباؤ میں محسوس کر رہی ہے اپنے آپ کو، اور چیف سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ مجھے یہاں سے رخصت کر دیا جائے. ابھی جو کمشنر لاہور تھے کیپٹن عثمان، بڑے ڈھنگ کے افسر ہیں، وہ بھی لاہور چھوڑ رہے ہیں. ان کی تقرری شاید CDA میں ہو گئی ہے چیئرمین کے طور پر اسلام آباد میں. تو یہ چودھری پرویز علیہ صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سرکاری افسروں کو ڈرانے کی بجائے ان کو دلاسا دیں اور ان کا تحفظ کریں، اور ان کو دباؤ میں لانے کی بجائے ان کا ہاتھ تھامیں، ان کے دل پر ہاتھ رکھیں اپنی روایت کے مطابق. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پرویز علیہ صاحب نے کچھ چند اچھے کام کیے ہیں فوری طور پر. ایک تو انہوں نے یہ کیا، آتے ہی کہا ہے علماء سے ملاقات کر کے کہ بھئی جو نکاح نامہ ہے اس میں یہ حلف بھی شامل کر دیا جائے کہ تحفظ ختم نبوت کے بارے میں. اور دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ شہداء جو ہیں پولیس کے، ان کی پینشن 4 گنا کر دی جائے. یہ اچھے اقدامات ہیں. اب انہیں جو یہ ہمارے ٹریفک سارجنٹ ہیں ان کی بھی سننی چاہیے. ان بیچاروں کا برسوں سے کوئی سروس سٹرکچر نہیں بنا ہوا. تو اگر چودھری پرویز علائی کو کام کرنے کا موقع ملے گا تو وہ کچھ کام کر سکیں گے. لیکن بہتر بات یہ ہوگی کہ وہ اب یعنی غصے میں آ کے کوئی کام نہ کریں. اور سرکاری افسر جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، ان پر دباؤ ہے. ان کو عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ ہم سیاست داخل نہیں کریں گے بیوروکریسی میں اور تحفظ دیں گے، ٹینور پوسٹنگ ہوگی، اور وہ ہم نے دیکھا پھر وہ ساری چیزیں ہوا میں اڑا دی گئیں. اب پھر ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی ثابت کریں اور بیوروکریسی جو ہے اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو تحفظ دیں، پولیٹیسائز نہ کریں، سیاست سے بچائیں اس کو. صحیح. فاروق عادل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دباؤ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے فیصلے بیوروکریسی کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، یا پھر حسن رضا نے جس طرف اشارہ کیا گروپنگ کا، وہ معاملہ ہے جو معاملات کو آگے چلنے نہیں دے رہا؟ دیکھیے، گروپنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اچھی ایڈمنسٹریشن جو ہے
وہ اس پر قابو پا کے میرٹ پر فیصلے کر لیتی ہے. اب یہ جو پنجاب میں بحران پیدا ہوا ہے بیوروکریسی کا, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چیف سیکرٹری صاحب نے جو خط لکھا ہے اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں ربر سٹیمپ نہیں بن سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف سیکرٹری وہ ہیں لیکن فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ سے کون کروا رہا ہے؟ عمران خان کروا رہے ہیں. تو جیسے جب یہ بات کسی نے پوچھی تھی پرویز الہی صاحب سے کہ کیا آپ اسمبلی توڑ دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر کہیں گے تو میں نے 2 منٹ نہیں لگانی. تو اس وقت صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے, جس کی میں وہ رولنگ آئی تھی ڈپٹی اسپیکر کی اور 10 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے تھے, تو اس موقع پر جو چیف آف سٹاف ہیں عمران خان کے, انہوں نے اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کر بیوروکریسی کو جو دھمکیاں دی تھیں, وہ دھمکیاں ایسا لگتا ہے کہ ان پہ اب عمل درآمد شروع ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں عمران خان کی رائے شامل ہے. فاروق عادل صاحب, آپ کا کامنٹ آ گیا, مجھے ساتھ صاحب کی جانب بڑھنا ہے, پھر بریک بھی آ رہی ہے. ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا پریشر ہے حکومت کی جانب سے جو وہ بیوروکریسی پر ڈال رہی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے ہمیں فیصلے دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بہت احتراماً اپنے دونوں اساتذہ کرام سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. شامی صاحب نے جو بات کی اور ڈاکٹر صاحب بھی جو فرما رہے تھے, عمران خان صاحب نے بیوروکریسی کو پولیٹیسائز کیا ہے, یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے. عمران خان صاحب نے تو بیوروکریسی کے ساتھ پہلی دفعہ ڈیل وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر اب سے 3-3.5 سال پہلے کیا تھا. اس سے پہلے پاکستان کی بیوروکریسی پولیٹیسائز نہیں تھی. جب 2018 کے اندر ابھی تک عمران خان صاحب کی حکومت آئی نہیں تھی تو پنجاب کے بیوروکریٹس نے تالا نہیں لگا دیا تھا سیکریٹریٹ کو چند چیزوں کے اوپر. جب شہباز شریف صاحب کے جو مرہون منت بیوروکریٹس سے ان کے خلاف نیب کے کیسز شروع ہوئے تھے تو پنجاب کی بیوروکریسی نے تالا لگا دیا تھا. آپ پاکستان کے کسی بندے سے پوچھ لیں کہ کیا عمران خان صاحب نے بیوروکریسی کو پولیٹیسائز کیا ہے, یا یہ بیوروکریسی 80-90 کی دہائی سے جب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مختلف اوقات کے اندر رہیں پاور کے اندر, اس وقت پولیٹیسائز ہوئی. بلکہ اس کے اوپر رپورٹس چھپی ہوئی ہیں, انڈیپینڈنٹ رپورٹس چھپی ہوئی ہیں کہ 10,000 سے زیادہ پولیس والے پولیٹیکل بیسس کے اوپر بھرتی کروائے. دوسری بات یہ کہ یہ جو رابر سٹیمپ والی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ بیوروکریسی کہے کہ ہم رابر سٹیمپ نہیں ہوں گے اور چیف سیکریٹری صاحب کہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ فیصلے کروں گا. لیکن مہربانی کر کے پھر یہ بھی بتائیں کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی چیف سیکریٹری انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے تھے. ساتھ صاحب آپ کا کامنٹ آ گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے نہیں, دیگر جو ہیں جماعتیں انہوں نے پولیٹیسائز کیا اس ساری صورتحال کو. بہرحال بریک کی جانب بڑھیں, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روپے کی مسلسل ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ کے بعد اب کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں. مسلسل ہو ایسا رہا ہے کچھ دنوں سے کہ روپے کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے, ڈالر کی قیمت کچھ نیچے آتی جا رہی ہے. ڈالر جو پہنچ گیا تھا اپنی بلندیوں پر وہ واپس 224 کے قریب آ گیا ہے. بڑی اچھی اور یہ خوشگوار تازہ ہوا کا جھونکا ہے معیشت کے لیے. بڑی اچھی بات ہے کہ روپیہ سنبھلنا شروع ہو گیا ہے, لیکن اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں, اس پر بات کریں گے. ہمارے معاشیات خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاقان نجیب صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آخر ایسا کیا ہوا ان چند دنوں میں کہ ڈالر جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے, روپیہ ہمارا ماشاءاللہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن دنیا ٹی وی. دیکھیں, جن چیزوں نے یہ چیز کریٹ کی تھی, یعنی کہ روپے کی ویکنس کریٹ کی تھی, وہ انوائنڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور اس لیے روپیہ جو ہے وہ اسٹرینگتھن ہونا شروع ہو گیا ہے. نمبر 1, ہم فروری سے کوشش کر رہے تھے IMF میں جانے کی. آپ نے ایک جولائی میں سٹاف لیول اگریمنٹ دیکھا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی, لیڈرشپ نے بھی کوشش کی بھرپور کہ ہم فنڈ میں واپس چلے جائیں. پوری توقع یہ ہے کہ 24 اگست کو IMF کا بورڈ جو ہے ہمارا سٹاف لیول اگریمنٹ اگری کر جائے گا. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی تیل کی قیمت $120-25 پہ چلا گیا برینٹ. اس وقت میں چارٹس دیکھ رہا ہوں, میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں, $95 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سو ادھر بھی بہتری ہوئی. آپ کا بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ تھا, آپ کی امپورٹس بڑھی کیونکہ آپ نے مئی جون میں بہت زیادہ امپورٹ کیا.
پیٹرول بھی یعنی کہ ایمو گیس آپ نے LNG بھی امپورٹ کی, آپ نے ڈیزل بھی امپورٹ کیا. اب آپ نے اس کو ریورس کیا جولائی میں, اور آپ نے کم سے کم یہ امپورٹ کی. آپ کی امپورٹس جو $7.5 ارب پہ چلی گئی تھیں جون میں, وہ جولائی میں کم ہو کے 5 ارب سے نیچے آ گئی. یہ 3 مین عوامل تھے جن کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ انوائنڈ ہونا شروع ہوئے اور روپے کی اسٹرینتھ جو ہے وہ آنا شروع ہوئی. ان دا شارٹ رن یہی وجوہات ہیں آپ کے سامنے جو ہیں. شامی صاحب آپ سوال کرنا چاہیں؟ پینل میں سبھی کو اجازت ہے, باری باری سوال کر سکتے ہیں خاقان نجیب صاحب سے. نہیں, یہ خاقان صاحب یہ بتائیے کہ یہ ٹرینڈ باقی رہے گا اور بالآخر روپیہ کہاں تک جا کے ٹھہرے گا؟ کیا توقع آپ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ٹرینڈ کے باقی رہنے کی وجہ یوں ہے کہ IMF کے ہونے کے بعد آپ کو ایک تو اور بھی فنڈز آنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے دوست ممالک جس میں سعودی عربیہ, UAE شامل ہیں, وہ آپ کو کچھ فنڈز جو ہیں انیشلی بھی دے دیں گے. کچھ آپ کی آئل فیسلٹی کریٹ ہو جائے گی. تو جو آپ کے ریزروز کی پوزیشن ہے شامی صاحب $8.3 بلین پہ, جو کہ بہت ہی سیریسلی لینی چاہیے, اس کو ہم نے بڑھانا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بہتری کی گنجائش پیدا ہوگی. ADB, ورلڈ بینک اور یہ بھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو فنڈز جب آئیں گے تو آپ کی جو روپے کی قدر ہے اس پہ مستحکم ہونے کی گنجائش بہتر ہو جائے گی. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ ایک ایسا میکنزم ہے جو ہمیں بتاتا ہے. جب روپیہ 240 پہ ٹریڈ کر رہا تھا تو ہمیں وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ تقریباً 15 سے 20% جو ہے روپیہ انڈر ویلیو ہوا ہے. سو اس کو وہاں سے اتنا تقریباً اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سرٹنٹی کتنی رہتی ہے ملک میں, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کیا کنزرویشن اسٹریٹجی اپلائی کرتے ہیں. یہ دوبارہ نہ ہونا کہ آپ کی امپورٹ $7.5-8 ارب پہ چلی جائے. جی سعد صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے جتنے بھی فیکٹرز بتائی, بڑی اچھی بات ہے کہ ڈالر کنٹرول میں آ گیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ $1 کے $4 ملیں. آپ نے لیکن جتنے بھی فیکٹرز بتائے ڈاکٹر صاحب, وہ اس میں ہم پاکستان IMF سے پیسے لے رہا ہے جس وجہ سے ڈالر میں بہتری آئی, انٹرنیشنل پرائسز کم ہو گئیں, اور ہم آہستہ آہستہ اپنے IMF کی وجہ سے اب ہمارے دوست بھی ہمیں پیسے دیں گے. لیکن اصل پاکستان کا مسئلہ تو یہ کہ ہمیں ایکسپورٹس کے تھرو یہ پیسے ارن کرنے چاہیے رادر دین کہ ہم پھر IMF اور دوستوں کی طرف جائیں. اس پرسپیکٹو میں آپ کے خیال میں کوئی ایسی پالیسی انٹروڈیوس ہوئی ہے, کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو ہمیں انڈیجنس گروتھ دے؟ سعد صاحب, I'm really glad you asked that question because جہاں آپ کی امپورٹس کم ہوئی جولائی میں, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی ایکسپورٹس جو کہ $2.8 بلین کے قریب تھی وہ کم ہو کے $2.2 بلین پر آ گئی. یہ 500 سے 700 ملین ڈالرز کا کم ہونا جو ہے نہایت ہی تشویشناک ہے. اب آپ اس کے ساتھ ساتھ صاحب یہ بھی دیکھیے کہ دنیا بھر جو ہے وہ سلو ڈاؤن میں جا رہی ہے. جب دنیا بھر سلو ڈاؤن میں جاتی ہے تو آپ کی جو آبویسلی ایکسپورٹس کی مانگ ہے وہ کم ہوتی ہے, اور ہم کوئی ایسی خاص چیز دنیا کے لیے نہیں بناتے جو دنیا ہم سے مانگ رہی ہو ہر وقت. جہاں تک آپ چیزیں جو بناتے ہیں سو یہ بالکل تشویشناک ہے. اس کے لیے تو دیکھیں آپ کو یہ اپنا تہیہ کرنا پڑے گا کہ جہاں تک آپ کی ٹیکسٹائل ابھی بڑھی ہے اس میں پارٹلی رول جو ہے وہ ہے کوانٹٹی کا, پارٹلی رول ہے کہ جیسے جیسے آپ نے کموڈٹی پرائسز بڑھی وہ اس کا رول ہے. کچھ کموڈٹی پرائسز کم ہوئی ہیں دنیا میں, ساتھ ہی کوانٹٹی بھی ڈراپ کی ہے. اس کے لیے آپ کو مستحکم ہو کے ایک ہی پالیسی فالو کرنی پڑے گی, اور وہ یہ ہے کہ دنیا سے کنیکٹ کروائیں اپنی باقی انڈسٹری کو. آپ نے IT اور ITES کو کروایا کنیکٹ, اور اس میں کافی بہتری ہوئی. خاقان نجیب صاحب, فاروق عادل صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک بہت سادہ سا اور سمپل سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کی بیگم نے بھی آپ سے پوچھا ہوگا اور میری اہلیہ بھی پوچھتی ہیں مجھ سے, کہ یہ جو فرق پڑا ہے ڈالر پر, یہ جو فرق پڑا ہے تیل کی قیمتوں پر, یہ جو ہماری یوٹیلیٹیز ہیں اور جو گھر کی ہاؤس ہولڈ ہے, اس پر کب مثبت اثر پڑے گا اور ہماری رسائی بہتر ہو جائے گی ان تک؟ یہ آپ کا سوال جو ہے یہ سارے پاکستان کی دل کی دھڑکن ہے, اور آپ نے ان کی نمائندگی کر دی ہے ایک طرح سے یہ سوال کر کے. نہایت ہی تشویشناک یہ بات ہے کہ جو فوڈ پرائسز کا بڑھنا ہے وہ 38% تک چلا گیا ہے, اور جو CPI ان جنرل انفلیشن ہے وہ 25% کے قریب ہے. اب دیکھیں اس کو کم کرنے کے, ایک تو بیرونی امپورٹڈ انفلیشن ہے, سو جیسے ہی روپیہ مستحکم ہوتا ہے تو پیٹرولیم پروڈکٹس
इलेक्ट्रिसिटी और गैस, इन तीनों की कीमतों में एक मुस्बत पहलू आ जाता है सामने। ये 15 दिन के बाद आपको दिखाई देना चाहिए, बिकॉज हम 15 दिन की प्राइसिंग पे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में 1 माह में यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम होनी चाहिए। सो ये तो मुस्बत यहाँ तक बात है। मिफ्ता पर इस्माइल मैं साहब फिर कह रहे हैं कहूंगा, सितंबर के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, सितंबर तक का वो वक्त दे रहे हैं। जी, एक पर मैं फिर कहूंगा कि इस वक्त अगर आपने इसके अलावा जो करना है, मैं बारहा कह रहा हूं कि कंजर्वेशन के अलावा दूसरी चीज है फूड की इंपोर्ट्स कर लें। फूड की जो लोकल सप्लाईज हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ज़राई मुल्क होते हुए 3-4 मिलियन टन मंगवा रहे हों वीट, हम एक ज़राई मुल्क होते हुए 5 लाख कॉटन बेल्स मंगवा रहे हों। ये नहीं होना चाहिए। हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है और जरूर इसके लिए लॉन्ग टर्म काम करने की जरूरत है। पर मैं बारहा कहता हूं कि 6 माह में अपने लोगों को कहिए कि अपने दफ्तरों से निकलकर, मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, एग्री यूनिवर्सिटीज, इन अदारों को फंड किया है आपके टैक्स पेयर के पैसों ने, ये जाकर फार्मर की मदद करें ताकि हम हमें 2 इमरजेंसीज पाकिस्तान में डिक्लेयर कर देनी चाहिए, एक एनर्जी इमरजेंसी और एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी, ताकि लोगों को ये एहसास हो ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन दैट वी हैव। ठीक है डॉक्टर साहब, क्लोजिंग का वक्त आ गया, मुख्तसरन बस इतना बता दीजिएगा, ये जो हालात में मईशत में कुछ बेहतरी आई है, रुपया हमारा जो मुस्तहकम हुआ है, इसके पीछे पसे पर्दा जो कोशिशें हो रही हैं, आप समझते हैं कि उनका भी एक बड़ा किरदार है? पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में था। मैं रिपीट करता हूं कि हमारा क्राइसिस क्या है, डॉलर लिक्विडिटी क्रंच। हम सॉल्वेंसी के क्राइसिस में नहीं थे। इसको पूरा करने के लिए हमेशा ऐसा रहा है कि देखिए, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तो एक परमानेंट अदारा है पाकिस्तान का, लीडरशिप्स चेंज हो सकती हैं, बट वो भी एक स्टेट का ऑर्गन है। अगर उन्होंने कोशिश की है और उन्होंने रसाई की है, मैं जब भी हुकूमत में मैंने मोर देन अ डेकेड काम किया, उनके साथ हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और वो एग्जीक्यूटिव की भी और पॉलिटिकल लीडरशिप की भी पूरी रसाई होती है। पर उनकी भी बहुत रसाई शुक्रिया, हमारे मौशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।